अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो सिंध है और बिलखसूस जो जो कुछ इतवार के जलसे के बाद हमने देखा। इनफैक्ट जलसे से पहले जब मज़ार कायद पर नून लीग की मरियम साहिबा ने और उनके हमरा दीगर कुछ आम रहनुमा थे मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, तो वहाँ पर कैप्टन सफदर साहब ने कुछ नारेबाजी की और उसके बाद से उनकी गिरफ़्तारी जो अमल में आई, गो कि उनकी ज़मानत हो गई और इस वक्त वो ज़मानत पर है। लेकिन जो बहुत अहम चीज़ थी वो ये कि आईजी जो सिंध हैं उनको किस तरह से उनके घर का घेराव किया गया, किस तरह से उन्हें फोर्स किया गया और फिर किस तरह से फोर्स करके ये गिरफ्तारी अमल में आई, इस पर बहुत से सवालात उठ रहे थे। और इस पर हुकूमत सिंध बड़ा वाज़े तौर पर उसने लाताल्लुकी का, लाइल्मी का इजहार किया कि उनके इल्म में नहीं है कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ। और उन्होंने अपने रिजर्वेशंस भी इस पर शो किए और फिर ये भी कहा कि ये पीडीएम में एक दरार डालने की कोशिश है ये गिरफ्तारी। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और फिर बात यहाँ तक आई कि सिंध पुलिस के आला अफसरान छुट्टियों पर जाना चाहते थे। उसकी वजह उन्होंने ये बयान की, मोर और लेस एक ही तरह की वजह, कि इस माहौल में वो काम नहीं कर सकते। फिर कल के दिन में बिलावल साहब की कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ बिलाखिर बोले और आर्मी चीफ को बिलावल साहब को फ़ोन करना पड़ा। उन्होंने वहाँ पर वाक़े की तहकीकात के हवाले से यकीन दहानी कराई। फिर आज वज़ीर आला सिंध की सिंध पुलिस के आला अफसरान से आज मुलाकात हुई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि गैर जानिबदार रहकर सिंध पुलिस काम करे और साथ साथ ये भी कि किसी सूरत सिंध पुलिस का मोराल डाउन नहीं होने दिया जाएगा। इस पर फिल वक्त जो फ़ैसला है सिंध पुलिस के अफसरान का छुट्टियों पर जाने का, वो फ़ैसला उन्होंने फिल वक्त मौखर कर दिया है और शुक्रिया भी अदा किया इस वक्त वज़ीर आला सिंध का भी और आर्मी चीफ़ का भी। अब सवाल इस सारी सूरत हाल में ये है कि जब वफाक में हुकूमत मौजूद है और एक तासुर ये उभर रहा है कि वफाकी वज़रा के प्रेशराइज़ करने पर ये तमाम तर चीज़ें हुई, या वफाकी वज़रा इस सारे मामले में उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नारेबाज़ी क्यों हुई, लेकिन वफाक से कोई नहीं बोला। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो काम था, क्योंकि सिंध पुलिस चारों सूबे कि इमरान खान साहब इंटरवीन करते या इस सारे मामले को इस पर तहकीकात करते कि देखते कि क्यों ये सारा मामला हुआ, वो मुकम्मल खामोशी उनकी इस सारे मामले पर रही, जैसे कि वो इस सारे मामले को जानते ही नहीं हैं। हुकूमती जो एमएनएज़ या रहनुमा या आप कह लीजिए कि वज़ीर हैं, वो बड़ा वाज़े तौर पर ये तमाम तर मलबा अपोजिशन पर जिस तरह डालते आए, उन्होंने इस बात का मलबा भी अपोजिशन पर डाला कि हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ़ को इंटरवीन करना पड़ा और तब भी पुलिस ने भी शुक्रिया अदा किया, तब भी सिंध हुकूमत ने भी शुक्रिया अदा किया। वो कहीं आर्मी चीफ़ का काम नहीं है, लेकिन कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जो वफाकी हुकूमत है या वज़ीर आज़म साहब हैं, वो अपने काम नहीं कर पाते, अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पाते, तो फिर मामलात को बेहतरी और खुश उसलूबी से चलाने के लिए आर्मी चीफ़ को सामने आना पड़ता है और फिर उंगलियाँ और सवाल जो है वो फ़ौज पर उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि जी फ़ौज क्यों इंटरवीन कर रही है, जबकि अगर ना करे तो मामलात ख़राबी की तरफ जाएं। ये सारा मामला है। इसमें साथ साथ एक पीडीएम के जलसों के हवाले से भी और मुख्तलिफ बयानात और मामलात चीज़ें चल रही हैं। हुकूमती वज़रा पीडीएम के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। ये सारे मामले पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुंजादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं आप जो कुछ कराची में या सिंध में हुआ कि आईजी सिंध इतने बेबस हैं कि रात को देर से उनके घर का घेराव हो जाता है या कुछ दो अफराद आ जाते हैं या उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उनसे अपनी मर्ज़ी के काम कराए जाते हैं, मोराल सिंध पुलिस का डाउन होता है, वो काम नहीं करना चाहती। ये किस तरह से हो रहा है, कौन से अवामिल इसके पीछे कार फरमा है और फिर वफाक क्यों इस सारे मामले पर बिल्कुल खामोश रहा? बहुत शुक्रिया अरसलान। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बदनज़मी के साथ कोई हुकूमत चलते नहीं देखी, न वफाक की न सूबों की। न इनमें यकजहती है, न काम करने का तरीका है, न सलीका है, न मामला फहमी है। वो मामला जो लोकली हल हो सकता था, 506 के एक मुकदमे की ज़मानत एसएचओ खुद ले सकता है, वो मामला आर्मी चीफ तक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, असेंबलियों तक, जाने कहां कहां पहुंचा। 70 की दिहाई में एक पंजाब में पुलिस की स्ट्राइक हुई थी और उसको हमें याद रखना चाहिए कि बदनज़मी, बद इंतज़ामी और रिट ऑफ हुकूमत का न होना इस बात की अलामत होती है कि डिसिप्लिन फोर्स के लोग छुट्टी लेके चले जाए
یا ہڑتال پر چلے جائیں. اس کے علاوہ جو ملک کی ادروائز صورتحال ہے پولیٹیکل، اس میں مفاہمت کا کوئی راستہ باقی بچ نہیں رہا، اور اگر سیاستدان باہم دست و گریباں ہو جائیں تو پھر حکومتیں نہیں چلا کرتی، پھر ملک نہیں چلا کرتے، پھر ریاستیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ہم جانے کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس میں وفاقی حکومت کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. میں ایک بات خاص طور پر کہتا چلوں، پی ٹی آئی کے چونکہ نمائندے موجود ہیں، یہ جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، ان کی اصل بساط کیا ہے؟ یہ ملیر کی زمینوں کے قبضوں سے تو فارغ ابھی تک پتہ نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام بھائی اسی طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہر جگہ جہاں کوئی ایشو پیدا ہوا ہو یا ہو سکتا ہو، اس ایشو کو بھڑکانے کے لیے معصوم وہاں چلے جاتے ہیں. جی ایک اشتہاری کو آپ مقدمے کا مدعی بنائیں، اس کو اپنا ٹائیگر بتائیں، اس کو ٹی وی پہ دکھائیں، اور اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کیا کام ہے وفاقی حکومت کے کسی فرد کا کہ وہ ایک تھانے کی حد تک ہونے والے ایک معاملے کو، اس معاملے کی جو اپنی نوعیت ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کو ہر شخص کنڈیم کرے گا. وہاں کیا ایک ادب ہے، لحاظ ہے، تہذیب ہے، ضابطہ ہے، اخلاق ہے، اس پر قانون بنا ہوا ہے. اور بابا قوم ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اگر آپ فادر آف دی نیشن کی قبر پر جا کر، مزار پہ جا کر، موزولیم پر جا کر اس طرح کا لیکن جج صاحب اب تو بات اس سے آگے کریں، چلی گی نا. اب یہ تو بحث رہی نہیں کہ وہ یہ ٹھیک تھا یا وہ ٹھیک تھا. اب تو جو بات جس طرح سے آئی جی پولیس کے ساتھ جو ہوا معاملہ، پھر عدالت سے ضمانت ہو گئی، اب تو معاملہ سارا اس طرف جا چکا ہے. میں ذرا چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا. چٹان صاحب، یہ سندھ پولیس اتنی بے بس، سندھ کے آئی جی اتنے بے بس، اور پھر یہ جو ایک ساتھ چھٹیوں پہ جانے کی بات ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کی آشرواد ہے ٹو پٹ دا پریشر آن فیڈرل، ناٹ اونلی آن فیڈرل، بلکہ جہاں آپ شاید پریشر پٹ اپ کرنا چاہتے تھے وہاں تک بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے سلام. میں یہ سارا سینارو میں پنجاب کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا مقدس زمین ہے پنجاب، کہ پنجاب کے ایک لیڈر کا، پنجاب کی سرزمین کا غصہ سندھ کی سرزمین پہ اتارا گیا اور کے پی کے بندے پہ اتارا گیا. یہ معاملہ یہ سر چٹان صاحب اس کو صوبوں میں کیوں تفریق کر رہے ہیں؟ پاکستانی ہیں ہم سب، ایک سرزمین ہے. آپ اس کو کہ سندھ میں اتارا گیا کے پی کے بندے کا، پنجاب، بڑا گما پھرا کے بڑا اس کو ایک اور آپ شکل دے رہے ہیں. میں گما پھرا کے نہیں، میں ایک چھوٹی صوبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، اور میں وہی بات کروں گا جس سینارو میں ہمارے لوگ سوچتے ہیں، جو بلوچ سوچتے ہیں، جو پختون سوچتے ہیں، جو سندھی سوچتے ہیں. یہ رد عمل تھا پنجاب کی لیڈر نواز شریف صاحب کے گجرانوالے کے تقریر کا، اور بڑاس کہاں پہ نکالا گیا؟ سرزمین سندھ میں، مہران کی سرزمین پہ. اور ٹارگٹ کس کو بنایا؟ کیپٹن صفدر کو، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. یہ ارسلان بھائی، آپ میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہیں کرے، لیکن میرے جیسے کروڑوں پاکستانی اور کروڑوں چھوٹے صوبے کے رہنے والے لوگ، جو بلوچ ہے، جو پختون ہے، جو سندھی ہے، وہ اس معاملے میں ایسا ہی سوچتے ہیں جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلا چٹان صاحب، وہ نعرے بازی وہاں پر کرنا قائد کے مزار پر، وہ درست تھا؟ ہاں، انہوں نے نعرہ بازی کیا تھا؟ انہوں نے نعرہ بازی کیا تھا کہ ووٹ کو عزت، کیا نعرے بازی کی تھی یا کیا نہیں، یہ سوال نہیں ہے. کیا نعرے بازی کرنا وہاں پر درست تھا سر؟ ارسلان بھائی، پھر نعرہ بازی کا آپ کا سوال تو میں نے سنا، آپ میرا جواب سنے نا. جی بھائی. نعرہ بازی کیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو. نعرہ بازی کیا تھا؟ فاطمہ جناح مادر ملت کو زندہ باد. کیا یہ نعرہ بازی اس سے پہلے پی ٹی آئی نے نہیں کیا ہے؟ دوسرا بات یہ ارسلان بھائی، ہم ہر سال جاتے ہیں گڑی خدا بخش 2 بار. ایک بار شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے برسی میں، ایک بار محترمہ بینظیر بھٹو کے برسی میں. وہاں پہ ہم نعرہ بازی کرتے تو کیا خدا نخواستہ یہ توہین ہو رہا ہے؟
آپ کبھی اولیاء کے مزارات پہ گئے ہیں؟ چٹان صاحب، وہاں پہ چٹان فقیر صاحب آتے ہیں، قائد اعظم ملنگ رحمۃ آتے، اللہ علیہ، اولیاء ہے، فادر آف دا نیشن اولیاء۔ کی ہم بات کر رہے ہیں، مجھے وہ آپ اپنے سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے گڑی خدا بخش جاتے ہیں، آپ 100 دفعہ وہاں نعرے بازی کریں۔ 1973 کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ آپ کوئی سیاسی نعرے بازی، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی اس کے ارد گرد باہر کے اطراف میں بھی نہیں کر سکتے، تو یہ تو بڑا واضح۔ اور پھر آپ نے کہا پی ٹی آئی نے نعرے بازی کی، جو فوٹیج پی ٹی آئی کی فوٹیج ہے، جب انہوں نے نعرے بازی کی تو سندھ گورنمنٹ آپ کی تھی، سندھ حکومت آپ کی تھی، آپ کے نوٹس میں آیا۔ میرا تو سوال آپ سے ہوگا، آپ نے کیوں نہیں پرچہ کاٹا؟ ایک سیکنڈ، میرا بات سنیں نا جی۔ یہ نعرہ بازی تو جناح صاحب کا مزار بھی ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی دنیا میں نہیں ہے، بلا شبہ۔ وہاں پہ بھی نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا، کیا یہ جناح صاحب کے مزار میں انہوں نے نعرہ بازی نہیں کیا تھا؟ میرے بھائی، بات نعرہ بازی کی نہیں تھی، یہ نعرہ بازی یہ تو انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کا استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے۔ بات تو تھی نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کیا تھا، اس کا غصہ نکالنا تھا، اور چلو جرم ہے، میں نے مان لیا، پرچہ بھی کٹ گیا، تو کیا گرفتاری کا طریقہ یہ ہے؟ کیا یہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے اور اس کے دروازوں کو توڑ کے، جس کے پاس ان کی خواتین ہیں، اور اس طرح آپ گھس کے اس کو گرفتار کریں گے؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ میرے بھائی، یہ قائد اعظم کا مزار کا صرف استعمال ہوا ہے، باقی نواز شریف کی تقریر کا غصہ تھا جو نکالنا تھا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا اور میں پوری طرح سمجھ گیا کہ یہ صرف ایک جواز بنایا گیا، غصہ تھا بنیادی طور پہ گجرانوالہ والی تقریر کے بندے سے نکالا۔ میں اس حد تک نہیں جاؤں گا کہ کس بندے سے نکالا، بندے سارے ایک ہی ہیں، کوئی کے پی ایک چھوٹی سی سرحد ادھر سے ادھر ہو جائے تو پنجاب شروع ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پر آپ کی یہ بات بالکل اس میں وزن سمجھتا ہوں کہ یہ غصہ گجرانوالہ کی تقریر کا تھا جو کہ نکالا، کراچی میں ایک جواز بنا کے گیا۔ آیا ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ندیم قریشی صاحب سے جواب لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ ندیم قریشی صاحب، بات سنی آپ نے چوہدری صاحب کی بھی، چٹان صاحب کی بھی۔ مجھے وفاق نظر نہیں آتا، مجھے وزیر اعظم پاکستان اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، چیزوں کو جوڑتے ہوئے، چیزوں کو سمیٹتے ہوئے، چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہوئے، جو کہ ایک لیڈر، جو کہ ایک وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے، بر وقت انٹروین کر کے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں ان کو سلجھاتے ہوئے، یہ رول پلے کرتے نظر نہیں آتے۔ وہ ٹیم پلیئر نہیں مجھے نظر آ رہے، وہ اپنی انڈیویجول اننگز کھیل رہے ہیں۔ کب تک ایسے چلے گا قریشی صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارسلان، پہلے تو میں چٹان صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی ابھی دیکھیں چٹان صاحب نے کس طرح سے چیزوں کو مکس کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب کا لیڈر ہے سندھ کی سرزمین پر، اور کے پی کے رہنے والے کیپٹن صفدر صاحب۔ ایک تو میں ان کو عرض کر دوں، کیپٹن صفدر صاحب اب باقاعدہ پیا گھر سدھار گئے ہیں، وہ پنجاب کے ہو گئے ہیں، وہ اب میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ کے پی کے اور پنجاب اور سندھ کی لڑائی کروا کے یہ لوگوں کو بدگمان کرنا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کر بڑھنا ہے تو ہمیں چیزوں کو لاجیکلی لے کر جانا ہے، یہ نہیں کہ ہم مقبول نعرے لگا کر کوشش کریں کہ چیزوں کو اپنے انداز میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو عرض کر دوں، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، کہ ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہر بد اخلاقی کو، ہر بد دیانتی کو، یا کسی بھی جرم کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے ڈیفینڈ لازمی کرنا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اپنے گروہبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے، اور اس پہ ہم سب شریک ہیں، سب لوگ شریک ہیں۔ بنیادی طور پر ہم ایک کلچر، ایک مزاج کے لوگ ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سردیں ہیں صوبائی، لیکن مزاج پوری قوم کا ایک جیسا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اس سیاسی نعرے بازی کو، جس میں آپ فاطمہ جناح مادر ملت زندہ باد کے نعرے لگا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے اجداد تو جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، کل کی بات ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا نواز شریف کو میری عمر لگ جائے، کل کی بات ہے۔ گورنر جیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کو انٹروڈیوس کروایا پنجاب میں، کل کی بات ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے محمد خان جنیجو کے خلاف، ندیم بھائی آج کی تھوڑی سی بات کریں،
آج کی بات کریں. یہ تاریخ تو ہم بہت دفعہ دہرائی جاتی ہے, ہم جانتے ہیں. دیکھیں تاریخ کے بغیر آپ حال میں اور حال کے بغیر آپ مستقبل میں کبھی نہیں جا سکتے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. اگر ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کریں گے, یہی منافقت کی وجہ ہے کہ ہم نہ نیلسن منڈیلا ہے, نہ ہم مہاتیر محمد ہے, اور نہ ہم, میں اس سے آگے کی کیا مثال دوں, ہم ایون فیلڈ کے اربوں روپے کے محلات میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے. ندیم صاحب, اب میرے ذرا سوال کے جواب کی طرف آ جائیں. وزیر اعظم کو جو کردار نبھانا چاہیے وہ نبھاتے ہوئے نظر نہیں آتے, وجوہات کیا ہیں سر؟ دیکھیں, وزیر اعظم اپنا کردار نبھا رہے ہیں. وزیر اعظم کو جو آئین پاکستان نے اختیار دیا ہے, وزیر اعظم پاکستان کو جو پاکستان کے 2.25 کروڑ لوگوں نے حق دیا ہے اقتدار کا, وہ پورا نبھا رہے ہیں. پوری پاکستان کے معاملات آپ دیکھ لیں, پاکستان کی فورن پالیسی دیکھ لیں, پاکستان کے 3 سال پہلے کے اکنامیکل حالات دیکھ لیں, ہر اس چیز پر جو عوام الناس کی بہتری کے لیے, جو ریاست پاکستان کے لیے بہتر ہے, وزیر اعظم کا اپنا رول ہے. اب اگر کوئی شخص جا کر جلسہ کرتا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ جی گجرانوالہ کی تقریر کا غصہ نکالا گیا, میں تو نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر کو تقریر سمجھتا ہی نہیں ہوں. وہ تو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایک وہ زہر سے بجھے وہ الفاظ تھے جس کو آنے والا مورخ پوچھے گا ان سے کہ آپ پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں کے افراد کو, انڈیویجول, کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایکس پرائم منسٹر نے اس طرح سے چیلنج کیا ہو, جبکہ ان کے اپنے ماضی میں 1000 چیزیں ہیں. سجاد علی شاہ کے کورٹ پر حملے سے لے کر محمد خان جنیجو تک کی بغاوت تک کے الزامات ان کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ کی طرح سے ہے, اور یہ اب جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں. تو میں عرض کروں, ایک واقعہ ہوتا ہے, آئین کے قانون کے مطابق FIR درج ہوتی ہے, آئین اور قانون کے مطابق ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ قریشی صاحب جو کردار نبھانا چاہیے آپ کی نظر میں وزیر اعظم صاحب, وہ بالکل نبھا رہے ہیں. یہ PTI کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں شاید ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہم کوشش کریں گے مزید اس کو سمجھے. میں چودھری صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس پہ آپ کی رائے چاہوں گا سر, اور بڑا آسان ہے. ہم پولیس کے محکمے کو جتنا برا بھلا کہتے ہیں, برائی ضرور ہے بھی اس میں. آپ پنجاب پولیس کو جس طرح سے جو اس کا حشر کرتے ہیں, آپ سندھ پولیس کی جو حشر کرتے ہیں, چاہے ان کے IG تک کو, یہ جو یہاں پر ہوا یہ واقعہ ایک ہے. ابھی ہم وہ بھولے نہیں جو پنجاب کے IG کے ساتھ ہوا تھا, وہ بھی آپ کو بالکل بہت اچھی طرح سے یاد ہے. پھر مجھے حال ہی میں یہ جو ہفتے کے دن ٹائیگر فورس سے خطاب کیا عمران خان صاحب نے, تو تب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے پنجاب پولیس بن جائے. اب پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے, وہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں پنجاب پولیس بنانے سے, یعنی کہ ایک بہت ہی فارغ محکمہ ہے. یہ کیا مرال کیا رہتا ہوگا سر؟ اور پھر اتنا برا بھلا کہنا, ہر طرف سے ہر کسی کا کہنا, ہر طرف سے رگڑا لگانا, پھر ہم کیوں پولیس ہی کوئی سارا ملبہ پولیس پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی پولیس ہی بہت بری ہے؟ بری ہوگی, لیکن ہم بھی کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں سر؟ 2 چیزیں گزارش کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں DG رینجرز کا روز IG کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ ہوتا ہے. کراچی ایسا شہر ہے جہاں سیکٹر کمانڈرز جو ہیں ان کا ہر روز IG کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر ہر صورت رابطہ ہوتا ہے. وہاں ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کے ساتھ جو کمشنر ہیں ان کے ساتھ بھی رینجرز کا بھی رابطہ ہوتا ہے, پولیس کا بھی رابطہ ہوتا ہے, شاید GOC کا بھی رابطہ ہوتا ہو, اور سیکٹر کمانڈرز کا بھی رابطہ ہوتا ہے. اور نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت ابھی بھی اگر کوئی چیزیں ہیں تو اس میں وہ کوارڈینیشن ابھی موجود ہے پورے ملک میں, سول اور فوجی لوگوں کے درمیان, عہدیداروں کے درمیان. کراچی شہر کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کام کرنا ہی تھا تو یہ کام تو فون پہ بھی ہو سکتا تھا, یہ جا کے بھی کیا جا سکتا تھا, یہ بلا کے بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ کراچی شہر کی پولیس کی تربیت یہ ہے کہ دروازے توڑ دیے جائیں, چار دیواری کا تحفظ بالکل نہ کیا جائے, بھلے وہ ہوٹل ہو, بھلے وہ گھر ہو, بھلے کوئی جگہ ہو, کسی کا لحاظ نہ کیا جائے اور توڑ پھوڑ کر دی جائے. یہی وہ کلچر ہے جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ابھی مزید کرنا چاہتی ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ پورے ملک میں پولیس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہوا ہے. ہر صوبائی حکومت یہ خواہش کرتی ہے کہ ASI اس کی مرضی کا ہو, سب انسپیکٹر اس کی مرضی کا ہو, DSP اس کی مرضی کا تانے پہ لگا ہو, SP اس کے علاقے کا اس کی مرضی کا ہو, اور بااثر ہو. یہ کام
بہت آسانی کے ساتھ آج بھی کر لیتے ہیں. ممکن ہے کے پی کے میں نہ ہوتا ہو، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے. پاکستان ایک کہنے کو اسلامی فلاحی ریاست ہے، لیکن پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ ہے، کمپلیٹ پولیس اسٹیٹ ہے. دنیا کی پولیس اسٹیٹ کی آپ تعریف اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان اس پر پوری طرح پورا اترتا ہے. ہم آئی جیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہر اس آئی جی کو ہم برا سمجھتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق صوبے میں ہمارے پولیٹیکل عزائم کو پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہو، یا ہمارے لوگوں کو گرفتار کرتے وقت وہ اس بات کا لحاظ نہ رکھے کہ صاحب کیا چاہیں گے. اگر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عظیم چودھری کو گرفتار کر لیا جائے تو بالکل کر لیا جائے گا. اور چودھری صاحب یہ کلچر نئے پاکستان میں بھی تبدیل نہیں ہوا؟ جہاں پر نئے پاکستان والوں کی حکومت ہے وہاں پر بھی یہ کلچر آج بھی خواہش نیا پاکستان ہے نہ پرانا پاکستان ہے. سلوگنز کی حد تک ہے. اس پاکستان کے مسائل گمبھیر سے گمبھیرتا ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ معاشی ہوں، وہ سماجی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ سفارتی ہوں، وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے پولیٹیشنز کو عقل ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان احمقوں کو چاہیے کہ یہ اکٹھے بیٹھیں اور بیٹھ کے اس ملک کے معاملات پر ایک دفعہ غور کریں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. کیا وہ مجھے چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس معاملے میں آرمی چیف کے آنے کی نوبت کیوں آئی، اور اس کی وجہ جو ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہیں اس طرح سے کام اپنا کر رہے، تو یہ وجہ ہے کہ انہیں کرنا پڑتا ہے. کچھ بھی چیز ہو آرمی چیف صاحب کو لیڈ لینی پڑتی ہے، اور سیٹسفیکشن بھی تبھی ہوتی ہے چاہے حکومت ہو صوبائی، چاہے کوئی محکمہ ہو اس کی. عزت مآب وزیر اعظم بہت ایماندار ہیں، لیکن وہ سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ مجھے لوگوں کو ایسی تیسی کیسے کرنی ہے. وہ اس ایسی تیسی کے لیے اپنی تقریر تیار کرتے ہیں، اور لکھی ہوئی تقریر وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی شان کے خلاف ہے. اور ان کے ٹائیگرز جو ہیں وہ چونکہ ان کو بہت تعریف کرتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں. یہ دن تھوڑے ہوا کرتے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب سے زیادہ اس ملک میں کسی کو نہیں ملے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دن اسی طرح چلتے رہیں گے. لوگوں نے ووٹ کے ذریعے احتساب بھی کرنا ہے، ادروائز بھی احتساب ہونا ہے. اور جو اس ملک میں احتساب ہو رہا ہے وہ احتساب نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. یہ ڈرامے بازی ہے، اس کو بند کر دیں. یہ سلیکٹو احتساب کے ساتھ حکومتیں اور ریاستیں نہیں چل سکتی. خدا رسول کا واسطہ ہے، ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بصورت دیگر پاکستان کی یہ بلڈنگیں سب کچھ موجود رہے گا، لیکن نہ وہ آئیڈیالوجی رہے گی جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور نہ وہ سارا سلسلہ رہے گا جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا. ہمیں اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے، اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو مجھے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت ہوں تو حکومت کا کردار ادا کرنا چاہیے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. چوہدری صاحب ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے مجھے، بریک سے واپس آ کر اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی چٹان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، یہ پی ڈی ایم کہ یہ کیا خبریں آ رہی تھیں کہ پہلے بلاول صاحب نہیں جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر نہیں گئے تو ویڈیو لنک سے کوئٹہ خطاب کریں. پہلی پریفرنس کیا ہونی چاہیے، پی ڈی ایم کے جلسے یا کوئی اور ایکٹیویٹی؟ دیکھیے جی، یہ تو لوگوں کا خواہش ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس میں دراڑ ڈالے، اور اس دراڑ ڈالنے کے لیے ایک مظاہرہ اپنی سندھ میں. چٹان صاحب یہ اتحاد ہے، ویسے اس کو اتحاد کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ اتحاد ہے بہت مضبوط اتحاد ہے جی، یہ بہت مضبوط اتحاد ہے. میں عظیم چودھری صاحب کی باتوں کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور میں اس کو واپس دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں. اس میں صرف تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، اس کا مقدمہ کیا ہے، ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم پہ کیسز کس نے بنائے تھے. ہم پہ کیسز نواز شریف نے بنائے تھے. ہم نے پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں، ہم آئندہ بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. کل انشاءاللہ تعالی جو الیکشن ہوگا اس میں مریم اور بلاول صاحب آمنے سامنے ہوں گے.
لیکن کس بات نے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ وہ بات عظیم چودھری صاحب والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک ادارہ اپنا کام کرے، اور کون سا کام کرے؟ تو اس کے لیے ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے جو ساری دنیا میں، مہذب دنیا میں، اسلامی کتاب کے بعد جو معزز ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کتاب ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے جس کو آئین کہتا ہے، جس کو دستور کہتا ہے۔ ہمارے اس آئین اور دستور جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان، اس پہ مکمل طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے کہ کس ادارے کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ اس آئین اور دستور میں یہ متفق آئین ہے، اس میں سارے اداروں کے کام کا تعین ہے کہ کون سا ادارہ کس کام کے لیے بنا ہے اور کس ادارے کا کون سا کام ہے۔ آج ہمارے ملک میں سمندر ہے، ڈیزرٹ ہے، ہمالیہ ہے، اس زمین سے پیٹرول نکلتے ہیں، گیس نکلتے ہیں۔ صرف میرے علاقے میں ماربل ہے، کرومائٹ ہے، گرینائٹ ہے، نیپرائٹ ہے اور زمرد ہے، یہ صرف میرے علاقے سے نکلتے ہیں۔ پھر بھی ہم ساری دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ وجہ وہی اعظم چودھری صاحب والا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس آئین اور دستور پہ عمل نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنے اداروں کو تباہ کر دیا۔ چٹان صاحب یہ بڑی اچھی باتیں ہیں جو ابھی آپ نے پچھلے 1-2 منٹ میں کہیں۔ ایک سیکنڈ کی، کسی ادارے کے پاس وہ اختیارات ہے جو اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی ادارے کے سے وہ اختیارات بھی چھینے گئے ہیں جو ان کا حق ہے۔ تو ہمارا پی ڈی ایم کا سارا مقدمہ اور سارا جدوجہد یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو تو ہم آگے جا سکتے ہیں، ہمارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں، ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم خوشحال ہو سکتے ہیں جس طرح کی دوسری دنیا نے ترقی کیا، کیونکہ وسائل کا اس ملک میں ارسلان بھائی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں یہ جو تو یہ وسائل بڑی اچھی باتیں ہیں جو آپ نے کی، لیکن کچھ چیزیں یہاں پر سیدھا باتیں ہیں جو میں جاننا چاہوں گا چٹان بھائی، میں کچھ چیزیں جاننا چاہوں گا یہاں پر۔ کراچی میں نواز شریف صاحب نے تقریر کیوں نہیں کی؟ گجرانوالہ کی نواز شریف صاحب کی تقریر سے پیپلز پارٹی اختلاف رکھتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت مضبوط اتحاد ہے۔ جب موقف ایک نہیں ہے، بیانیہ ایک نہیں ہے، اور اس میں کہیں پر شدت زیادہ ہے اور کہیں پر شدت کم ہے، تو پھر یہ کیسا اتحاد اور کتنا مضبوط اتحاد سر؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ ایک بیانیہ ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا بیانیہ وہ ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا گجرانوالہ میں؟ بھائی الفاظ کے حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نواز شریف کا بیانیہ نہیں، یہ تو 50 سال سے پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے کہ ہر ادارے نے اپنے اختیارات کے اندر رکھ کے اپنا کام کرنا چاہیے۔ نواز شریف تو ابھی آ گیا اس بیانیے پہ۔ پیپلز پارٹی کا تو یہ بیانیہ 50 آپ کے پروگرام میں میں نے 1000 بار نہیں کہا کہ کراس روڈ احتساب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا چاہوں گا قریش صاحب کو بھی فیئر ٹائم ملے، وہ رسپونڈ کر سکے ساری چیزوں کو۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، پوائنٹ آ گیا۔ میں قریش صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ قریش صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت، کون سا بیانیہ ان کا ٹھیک ہے نہیں ہے، کون کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت سارے سوالات جو صرف آپ کی گورنمنٹ سے بنتے ہیں، اس موجودہ حکومت سے بنتے ہیں، کہ بہت ساری چیزیں جو بہتر ہو گئی ہوتی تو شاید آج یہ سوال نہیں اٹھ رہے ہوتے، اور یہ تو شاید جتنا ایجوکیٹ عوام کو اور میڈیا کو اور سب کو آپ لوگوں نے کیا ان معاملات پہ، عمران خان صاحب نے بذات خود کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ وہ پولیس میں ریفارمز کی سب سے زیادہ بات کرتے تھے، پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کی، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی، یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو وہ کرتے تھے۔ اب جب 2.5 سال سے اقتدار میں ہیں، کوئی ایک ایفرٹ نہیں ہوئی، کوئی ایک لائن نہیں لکھی گئی، کوئی ایک پیراگراف نہیں لکھا گیا جو روڈ میپ ہی بنے کہ کس طرح سے ٹھیک ہونا ہے۔ چھوڑ دیجئے ٹھیک ہونا یا نہ ہونا، وہ تو دور کی بات ہے، کوئی ایک چیز ہی تعین کر لیا ہو کہ ہم نے اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکا۔ اینڈ there's a list جو میں گنوا سکتا ہوں چیزوں کی جو آپ کے دعوے تھے، وعدے تھے، جن پر عمل نہیں ہو رہا۔ کیا چیز روکتی ہے سر کرنے سے عمل؟ دیکھیں ارسلان، میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں آپ کو، وہ ایجوکیشن میں ہیں، وہ فورن میٹرز میں ہے پاکستان کے، وہ پاکستان کی اکانومی میں، ایگریکلچر میں ہے، لیکن چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے ہم ہر بات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں عرض کر دوں، پنجاب میں پولیس ریفارمز کے حوالے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کا استعمال پاکستان میں اوورال. ندیم بھائی مجھے چند سیدھا پوائنٹس بتائیں جو ریفارمز کو پولیس کی لے کے کام ہو رہے ہیں. آپ کی ایجوکیشن تمام چیزوں کی میں تعریف کرتا ہوں, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. میرا سوال اسپیسیفکلی پولیس کے حوالے سے, میں آپ کو وقت دے رہا ہوں, مجھے چیدہ کچھ چیزیں بتا دیں. ناصر درانی صاحب کی رخصت سے لے کے اب تک کیا کام ہوئے ہیں سر پولیس کی ریفارمز میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں, یہ جو بہت بڑا ٹاسک ہے, یہ ریولیوشن ہے جس نے پاکستان کو اور ہمارے اس پورے سسٹم کو سٹرینتھن کرنا ہے. اگر پولیس کا سسٹم یکدم بیک جنبش قلم بہتر ہونا ہوتا تو ماضی میں بھی لوگ کر لیتے. ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پولیس کا وہ رول جو ماضی میں رہا بالکل ڈی پولیٹیسائز ہے پولیس. آپ پنجاب میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے جو عابد باکسر صاحب کے سٹائل میں جب دیگر افسران سے کروایا جاتا تھا, یا ماڈل ٹاؤن کے واقعات آپ کے سامنے ہوئے, دن 15, 14, 16 لوگوں کو گولیاں مار دی گئی. آج تک کوئی شخص ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کا مجرم کون تھا. بہت چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں جو آنے والے وقتوں میں ہم ہر سوال کا جواب بھی دیں گے. پنجاب میں ندیم صاحب I'm yet to find an answer. ندیم صاحب I'm yet to find an answer. 2-3 چیزیں گنوا دیں جن پر کام ہو گیا ریفارمز کو لے کر, جن پر 10 سال بعد کہہ لے بہتری آئے گی. میں نہیں کہہ رہا بہتری آ جائے, مجھے پتہ ہے کہ جنبش قلم سے یہ نہیں ہونے والا. 1-2 چیزیں گنوا دیں کہ جی یہ پیرامیٹرز طے کیے ہیں, یہ چیزیں کی ہیں, وہ کہیں پر ہیں, کہیں ڈاکومنٹڈ ہیں, کہیں کسی کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں, کہیں پولیس کے اندر سرکولیٹ ہوئی ہیں. کیا کوئی چیز ہے؟ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے سر. میں قرض کر دوں, سب سے پہلے کوشش یہ کی گئی ہے کہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو پولیس کے میٹرز میں. پولیس کے بہت سارے وہ جو عوام الناس کے ضرورت کے کام تھے جن میں ان کی ایف آئی آر سے لے کر ان کی دیگر معاملات, کسی شخص کی ذاتی رجسٹریشن, ذاتی انفارمیشن, ساری ایک چھت تلے کی گئی ہے. یہ پنجاب پولیس نے کیا ہے. پنجاب پولیس میں ہم نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہے جو ماضی میں پہلے نہیں تھی. آج کسی شخص نے اگر اپنی ایف آئی آر لانچ کروانی ہے, اپنی کمپلین کروانی ہے, تو اس کو پہلے ماضی کی طرح وہ رشوت کا سفارشوں کے چکر میں نہیں جانا پڑتا. میں قطعاً آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی انقلاب آ گیا ہے. یہ کون سا تھانہ ہے جدھر نہیں جانا پڑتا رشوت کے چکر میں؟ اس کا نام لے دیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ کم از کم جو اس کی حدود میں رہتے ہیں ان کے لیے بہتری ہوگی. کون سا تھانہ ہے جہاں پر یہ رشوت والا معاملہ پنجاب میں نہیں کرنا پڑتا؟ دیکھیں آپ سنیں, میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ 100% کو انقلاب آ گیا. میں کہہ رہا ہوں سر, ایک کوئی تھانہ بتا دینا, کم از کم کوئی تو خوش قسمت لوگ ہوں گے نا اس تھانے کی حدود میں جہاں پر رشوت نہیں دینی پڑتی ہوگی پرچہ کٹوانے کے لیے. تو کسی تھانے میں آج اگر کسی شخص کے ساتھ جرم ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں کون شخص ہے جو کہے گا جی میں ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں اور مجھ سے رشوت مانگی جا رہی ہے, مجھے بتائیں آپ. دیکھیں کہنے کو بڑا آسان ہے, یہ بڑی مقبول باتیں ہیں, لیکن جس کا تعلق پڑتا ہے کسی چیز سے جا کر کسی شعبے سے, اس کو بھی تبدیلی نظر آتی ہے. بہت ساری جگہوں پر ہم نے ماڈل پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں, ہم نے بہت ساری جگہوں پر چیزوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت نئی لاٹ بھرتی کی ہے ابھی ینگ پولیس آفیسرز جن کو ایس ایچ اوز تھانوں میں بنایا گیا ہے. 14-15 چیزیں جو ڈائریکٹ عوام الناس کی بہتری کی تھی ان کو ایک چھت تلے موبائل وینز کے ذریعے پرووائیڈ کیا ہے. کسی نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوایا ہے. ندیم صاحب بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ناصر ندیم صاحب بلکہ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. I'm exceeding the time limit. ایک حقیقت یہ ہے کہ کے پی میں ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات تھی پولیس کو, جبکہ کے پی پولیس ہیز آلویز بین نون کہ وہ کبھی پولیٹیسائز اس طرح سے پولیس رہی نہیں. پھر سوشل میڈیا پر بہت کچھ کیا گیا. ماڈل تھانے تھے 4 جو بنائے تھے این جی اوز نے, ان کی تصاویر دکھائی گئیں. لوگوں نے کے پی جا کے دیکھا نہیں, ان کو لگا کے پی شاید واقعی بدل گیا, جبکہ باقی جو 24 تھانے ہیں ان کی صورتحال کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا, دیکھ کے بھی شاید آج یقین نہیں کیا جا سکتا. کتنے آئی جیز تبدیل ہو گئے پنجاب میں, یہ ایک اور بڑا سوال ہے. بہت ساری چیزیں ریالٹی ہیں, امید کرتے ہیں جس طرح سے دعوے ہیں چیزیں اسی طرح سے بہتری کی طرف جائیں, کیونکہ اگر نہیں ہوں گی تو عوام ووٹ کے ذریعے اپنا احتساب ضرور کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاؤں.